अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 25वीं आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो शुरू करते हैं। उसमें वही सूरह अनफ़ाल का तसलसल है और उसमें ग़ज़वात की बात हो रही थी। तो देखते हैं कि 25वीं आयत क्या कह रही है। लक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाहु मदद की तुम्हारी अल्लाह ने फ़ी मवातिना मौक़े पर कसीरा बहुत से वयौमा और खुसूसन दिन हुनैन के इस जब आजबतकुम पसंद आई तुमको, अच्छी लगी तुमको, कसरातुकुम कसरत तुम्हारी, फलम पसना तुगनी काम आया अनकुम तुमको, शय अन कुछ भी, वज़ाकत और तंग हो गई, अलैकुमुल अर्दो तुम पर ज़मीन, बिमा बेवजह इसके जो राहुबत वो कुशादा है, सुम्मा फिर वलई तुम फिर गए तुम मुदब्बिरीन पीठ फेर कर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एज़ इट इज़ इस तर्जुमा तो मैं करूँगी, लेकिन अगर मैं आपको तशरीह का थोड़ा सा पस मंज़र नहीं बताऊँगी तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसी बात हो रही है और किस चीज़ की बात हो रही है। अलबत्ता तहकीक मदद की तुम्हारी अल्लाह ने मौक़े पर बहुत से और खुसूसन दिन हुनैन के जब पसंद आई तुमको, कसरत तुम्हारी पसना काम आया तुमको कुछ भी, और तंग हो गई तुम पर ज़मीन बेवजह इसके के बावजूद ये कि वो कुशादा है, फिर गए तुम पीठ फेर कर। दोस्तों, अब यहाँ पे ना जब फ़तह मक्का हुआ और जो है ताइफ जो कि एक शहर है और ये मक्का और मदीना के बीच में है और इसका फ़ासला मक्का से मेरे ख़्याल में 10 किलोमीटर है। तो यहाँ एक बनु हरजन एक कबीला था, खाजन अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, एक कबीला था मक्का में जिसकी एक मेन शाख थी बनु कसीफ़ जो कि ताइफ में थी। तो ये बड़े जंगजू लोग थे और बड़े दलेर लोग थे और इन्होंने जो है इन्होंने जब देखा कि मक्का फ़तह हो गया है तो उन्होंने सोचा कि अब अनकरीब जो है ताइफ पर भी हमला किया जाएगा और उन्होंने ख़ुद से ही तैयारियां शुरू कर दी। उस वक्त जो इस जंगजू कबीले के लीडर थे वो थे बहुत अच्छे सहाबी थे जो उस वक्त कुफ़ार में से थे। बाद में वो मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है हमला हमारे ऊपर होगा तो हमें पहले से ऐसा करना चाहिए कि हमें ख़ुद से तैयारी करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके लश्कर पर हमला कर देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया कि दोस्तों मैं ज़रा टीवी की आवाज़ कम कर उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने मतलब जो भी लीडर थे, आई एम सॉरी, मैं कल इंशाल्लाह आपसे नाम भी शेयर करूँगी कि वो जो बनु कसीफ़ के जो लीडर थे वो कौन थे। वो बहुत ही सहाबी थे, बहुत ही प्यारे सहाबी जो कि उस वक्त कुफ़ार में से थे और बड़े जंगजू थे और बड़े दलेर थे। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ ये कि लोग शिरकत करेंगे ताइफ के, बल्कि ख़वातीन, मालो असबाब, सब कुछ, बच्चे, सब कुछ वो लेके चलेंगे। इसकी वजह क्या थी? सब कुछ लेके चलेंगे और इसकी वजह ये थी कि ताकि जो है कोई पीछे भागने की कोशिश ना करे और बीवी और बच्चों की वजह से और मालो असबाब की वजह से वो उस जगह पर जमे रहें और वो वापस फ़ौरन ना पलट के भागे ना। एक हिकमत अमली थी। इसमें 4000 लोग थे लड़ने के लिए और बाकी जो है मेरे ख्याल में कहते हैं कि 24,000 लोग थे, लेकिन जो है 4000 जो ऐसे थे जो लड़ने वाले थे। बाकी अब बच्चे कर लें, ख़वातीन कर लें या इस तरह के ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने तैयारी शुरू कर दी।
تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے کس طرح مدد کی تھی، اور وہ بنو قصیف کے لوگ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات پر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی ہے۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ جو ہے مکہ میں جو ہے وہ اسلام بھی قبول کر چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، تو وہ بھی نا تو یوں یہ ایک بڑا قافلہ تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کچھ جو آلات جنگ کے تھے وہ ادھار لینا چاہے تاکہ وہ اس سے جو ہے جنگ کی تیاری کر سکیں۔ خیر وہ ادھار ان کو مطلب جیسے لینا چاہتے تھے مل گیا۔ تو 14,000 جو ہے یہ سب سے بڑا لشکر تھا غزوہ حنین میں، جو کہ 14,000 کا تھا، صحابہ تھے اس میں۔ اور جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو صحابہ نے سوچا کہ ہم لوگ مطلب ایک سوچ تھی نا جو عموماً شیطان کی طرف ہوتی ہے اس طرح کی سوچ، انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اتنی قلیل تعداد کے ساتھ غالب آ چکے ہیں تو آج تو ہمارے ہاتھ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک سوچ تھی جس کی سزا بھی انہوں نے دیکھی کہ جب کیونکہ اس میں نا تھوڑا سا آپ پراؤڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، جو کہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور تھوڑی سی وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ وہ جو کہ چیز صحابہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی وہ آ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کیا کہ جب یہ حنین کے مقام پر دونوں جو ہے آمنے سامنے ہوئیں تو کچھ ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک شیبہ بھی تھے، شیبہ بن پتہ نہیں اللہ جانے وہ کون سے کچھ لوگ جو ہے اس قافلے میں اس لیے شامل ہو گئے تھے کہ اگر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قافلہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے اگر غالب آ گیا تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر نہیں غالب ہوا تو یہ ہمارے زخم جو ہمیں لگے ہوئے ہیں تو ہم پھر یہ ایک بدلہ تصور ہوگا ان زخموں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی صورت میں ہمیں دیا ہے، تو وہ تماشا دیکھیں گے۔ اس طرح ایک جو صحابی تھے وہ بھی اس وقت کفار میں سے وہ بھی شامل ہو گئے، اور وہ قریب ترین کے لشکر میں تھے۔ ان کی دشمنی یہ تھی کہ ان کے چچا ان کے ابو کو نا حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں، اور ان کے چچا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں مار دیا تھا۔ تو وہ ان کے اندر ایک قدورت تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب آپ لشکر پہنچا اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف بھی کوئی صحابی کھڑے تھے، تو شیبہ کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح حملہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا، ظاہر ہے پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ویسے ہی ایز اے پیغمبر بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ شیبہ ادھر آؤ۔ اب وہ موقع دیکھ رہے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور جب ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور شیبہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بعد میں جب وہ سچے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بہت سے مواقع پر اس واقعے کو بیان کیا۔ تو شیبہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ رکھا دل پر، تو میں نے نظریں اٹھائی تو میرا سب کچھ بدل گیا تھا، اور میرے اندر وہ جذبہ آ گیا تھا جو ایک حقیقی صحابہ کے اندر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جان، مال، بیوی، بچوں، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو گئے، اور میں آگے بڑھ گیا حملہ کرنے کے لیے، آگے بڑھ گیا بڑھ کر لڑنے کے لیے۔ تو ایسا ہوا، پھر جو ہے پھر بھی ایسا ہوا کہ حضرت جو ہے صحابہ نے کچھ اس غزوہ حنین میں ایسا ہوا کہ صحابہ جو ہے پلٹ کر بھاگنے لگے، بہت سے لوگ جو جنگ میں تھے وہ بھاگنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سب کچھ خالی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ واپس آئیں، اور میں موجود ہوں یہاں پہ، اور جو ہے اس غزوے کو جو کہ شکست میں بدلنے جا رہا تھا اور اسے دوبارہ سے ریوائیو کریں۔ تو حضرت
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ एक गूंजदार आवाज़ थी। उन्होंने सबको बुलाया, फिर अल्लाह ने उन पर करम किया और जो है इस तरह वो वापस आए और जो है ग़ज़वा जो है ये ग़ज़वा जो है शिकस्त से फ़तह में बदल गया। ये शिकस्त एक्चुअली उस गुरूर की वजह से थी जो बाज़ लोगों के दिल में आया था कि हमने इतनी कम तादाद के साथ कुरैश पर फ़तह कर ली थी, अब तो हम 14,000 हैं। तो ये जो चीज़ थी, जो ये फ़तह जो है शिकस्त में बदलने जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने इसको बदलने नहीं दिया। ये देखें, अब अल्लाह पाक ने यही ज़िक्र किया कि कुछ और तंग हो गई तुम पर ज़मीन बावजूद इसके कि कुशादा थी, यानी इतना कुछ मालो असबाब होने के बावजूद जो फ़तह है वो शिकस्त में बदलने जा रही थी। इसी वजह से कहते हैं कि नीयत का अमाल जो है, अमाल का दारोमदार नीयत पर है, और आपकी नीयत में अगर खोट आ जाए तो उसका अमल पर ज़रूर असर पड़ता है। और अल्लाह ताला नहीं चाहते उनके बहुत प्यारे बंदे जो सहाबा हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हैं, उनके दिल में किसी किस्म का गुरूर है। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये था, और बहुत से नाम जो है वो मैं दोस्तों माज़रत के साथ भूल जाती हूँ। शीबा जो है एंड में आता है, ये किसके बेटे थे, ये मैंने पढ़ा था लेकिन आई एम सॉरी कि मैं भूल गई। सुम्मा फिर अनज़लल्लाहु, उतारी अल्लाह ने, सकीनतहु, अपनी सकीनत, अला ऊपर, रसूल ही, अपने रसूल पर, व अलल मोमिनीना, और मोमिनों पर, व अनज़ला, और उतारे, जुनूदन, लश्कर, लम, नहीं, तरोहा, तुमने देखा इनको, व अज़्ज़बा, और अज़ाब दिया, अल्लज़ीन ने, इन लोगों को, काफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया। फिर क्या हुआ कि वो अफरा तफरी की कैफियत थी, सहाबा भागने लगे, फिर इनको आवाज़ दी गई, ये वो कैफियत थी। उस सूरत में फिर अल्लाह पाक ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिलों पर सकीनत तारी की, सुकून तारी किया, और साथ में इनकी मदद के लिए लश्कर भी उतारे जो वो आँखों से नहीं देख सकते थे। सुभान अल्लाह, मेरे रब के वादे, उसके लिए लड़ना, फिर उसकी मदद ना हो, ये कैसे हो सकता है। आपका अपने रब पे हर सूरत में यकीन होना चाहिए। हर सूरत में कोई चीज़ इंसान के, जो अल्लाह को मानने वाला है ना, कोई चीज़ इंसान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दोस्तों, ये मैं अपने बेटे से पूछूंगी कि इसकी लाइट क्यों जो है हो जाती है कम, जो कि पता नहीं आप लोगों को सही नज़र आ रहा है कि नहीं। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने उस बिखरी हुई कैफियत को इकट्ठा किया और अपने रसूल पर जो है सकीनत तारी की, मोमिनीन पर सकीनत तारी की, और लश्कर भी उतारे जो उनको नज़र नहीं आते थे, यानी वो उनको देख नहीं सकते थे, और गालिब कर दिया इन लोगों को, और अज़ाब दिया इन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। यानी मुसलमान गालिब आ गए, और कुफ़ार जो है उन्होंने, जिन्होंने कुफ्र किया था, अल्लाह ताला ने इन लोगों के हाथों उनको अज़ाब दिया। वज़ालिका, और यही है जज़ाउ, बदला, अल-काफ़िरीन, काफिरों का, यानी उनके काफिरों के कुफ़र का दुनिया में भी रुसवाई है, जैसा कि अल्लाह के वादों में से एक वादा है कि दुनिया में भी इनके लिए रुसवाई है और आखिरत में भी इनके लिए जहन्नुम है। सुम्मा, फिर, यतूबुल्लाहु, मेहरबान होता है अल्लाह, मिन बाद, इसके बाद, ज़ालिक, इसके बाद, अल्लाह, ऊपर, मन यशाउ, जिसके वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर मेहरबान होता है अल्लाह इसके बाद पर जिसके वो चाहता है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जब एक मार का डन हो जाता है कुफ़र और शिर्क का, तो फिर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, बहुत से लोग इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और यहाँ पे उस अल्लाह के करम का ज़िक्र किया गया है कि फिर अल्लाह जो है, ये वही रब है जो मेहरबान हो जाता है बंदों पर, कि उन पर इस तरह मेहरबान होता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इससे दिल के साथ कबूल कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए जिनके लिए अल्लाह चाहता है। और वो जो जमे हुए होते हैं किसी ठोस पत्थर की मानंद, किसी ठोस पहाड़ की मानंद ज़मीन पर कुफ़र में, अल्लाह ताला उन पर उस वक्त भी रहम नहीं करता।
یا ایہلذین، کیونکہ وہ اپنی راہ منتخب کر چکے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اس راہ پہ نہیں لگایا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آزادی کا استعمال کیا۔ یا ایہلذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، انما المشرکون، بے شک مشرکین، نجس ناپاک ہیں، فلا تو نہ یقرب المساجد، وہ قریب آئیں مسجد کے، مسجد الحرام، حرام کے، بعد عامہم، اپنے اس سال کے، عامہم ھذا، اپنے اس سال کے، یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، پہلے جو ہے وہ لوگ مشرک متولی تھے، اور اب مسلمانوں کو ایک قاعدہ اور قانون جو ہے حرم شریف کے لیے وضع کیا جا رہا ہے کہ حرم شریف کی کچھ مطلب کچھ باؤنڈری تھی، اور باؤنڈری سے بھی باہر کافی علاقہ تھا جس کو حرم کی وہ کہا جاتا تھا، ایک حدود، اس حدود سے حرم شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات کے ادوار میں بھی مختلف صحابہ سے بھی اور واضح ہوا، تو اس جگہ کے لیے فرمایا جا رہا، اس پاک جگہ کے لیے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا گھر رہے گی، اور ہمیشہ مسلمان اس میں طواف کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہاں میں اپنے عمرے کا ذکر کروں کہ جب میں گئی عمرہ کرنے کے لیے الحمدللہ، تو میں نے دیکھا کہ مطلب چونکہ وہ جو کھڑکی تھی وہ بالکل حرم شریف کے سامنے تھی، میری بہن نے، انہوں نے مجھے عمرہ کروایا تھا، تو میں دیکھتی تھی کہ کسی وقت نا رات کے کسی وقت رش کم ہوگا تو تھوڑا قریب جا کے، بہت قریب جا کے کعبہ شریف کے تو طواف کرنا چاہیے۔ تو لیکن جب بھی میں دیکھتی تھی، سبحان اللہ، وہ قافلے اللہ کے حکم سے آتے، چوک در چوک لوگ داخل ہو رہے ہیں، رات کا کوئی پہر ہے اور وہاں نت نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں، اور کوئی نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت، ایون سخت گرمی اور دھوپ میں بھی جو ہے کعبہ شریف لوگوں سے بھرا ہوتا ہے اور اس کا طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں وہ ڈھونڈتی رہ گئی کہ وہ تھوڑا سا موقع ملے اور کعبہ کے بہت قریب جایا جائے، لیکن نہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے رش میں مرد بھی ہوتے ہیں، پھر ان سے، اور مرد بھی لمبے چوڑے، اور پھر ان کو دھکیل کے پھر آگے جانا، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال وہ کعبہ شریف، وہ مقدس جگہیں، اور ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کہ مشرکین نجس ہیں، اپنے کفر کے لحاظ سے، اللہ کے احکام کے انکار کے لحاظ سے، دین اسلام کو نہ ماننے کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لحاظ سے، اور ویسے بھی ان میں گندگی تھی کہ وہ غسل جنابت بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے خیالات میں وہ گندے تھے، اپنی پاکی میں وہ گندے تھے۔ تو ان کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ اس سال کے بعد جو ہے وہ مسجد کے قریب نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کہ اب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ وَإِنْ، اور اگر خفتم، خوف ہو تم کو، ایلاتن، مفلسی کا، فسوف، تو عنقریب، یغنیکم اللہ، غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ یعنی کہ اور اگر خوف ہو تم کو مفلسی کا، تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے، اگر وہ چاہے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں تھا، اور بڑے بڑے بزنسز پر ان کا قبضہ تھا، تو جو ہے اگر ان کو منع کیا جاتا تو ظاہر ہے پھر وہ مالی لحاظ سے بھی یا فائنینشلی یا اس طرح جو ہے تھوڑا مسلمانوں کے اوپر وہ اس کا جو ہے اس کا نتیجہ آنے کا اندیشہ تھا کہ کہیں جو ہے مسلمان پائی کے محتاج نہ ہو جائیں، یا یہ محتاج نہ کر دیں، یا پھر جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم میں خوف ہے مفلسی کا، کہ کاروبار اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، تو تم اس بات کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا۔ بے شک قریش کے پاس کس کا دیا ہوا مال و دولت ہے؟ میرے رب کا، اور میرے رب کے پاس کیا ہے؟ خزانے ہیں،
اور وہ ख़زانے وہ ہیں جن سے مشرکین کو بھی نوازا جاتا ہے، جن سے ہر مذہب کے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو جو سائنس کے الفاظ میں جنہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ناستک ہیں، انڈین لفظ میں ناستک ان کو بولا جاتا ہے، اور جو کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، ایون اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ بھی تو پھل پھول رہے ہیں نا، وہ بھی تو کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی دنیا کی ہر آرائش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا، اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دینا آتا ہے نا، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، خوب اسے پتہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنے فضل سے بے شک تم لوگوں کو غنی کر دوں گا، اس چیز کا خوف دل میں نہ لاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ علیم الحکیم، علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اور ہمارا رب خوب جانتا ہے، علم کا منبع ہے، علم اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور حکمت والا ہے۔ اس نے جو کام کرنا ہے اور جس طریقے سے کرنا ہے اس کو اس کی حکمت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاتلو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا نہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ولا، اور نہ، یحرمون، وہ حرام ٹھہراتے ہیں، ما حرما، جو حرام کیا، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا، اور نہیں، یدینون، دین بناتے، دین الحق، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتو، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، حتی، یہاں تک کہ، یوت الجزیۃ، وہ دے دیں جزیہ، ان یدوں، ہاتھ سے، وہم، اس حال میں کہ، صاغرون، چھوٹے ہو کر اور ذلیل ہو کر۔ اب نیکسٹ کیا فرمایا جا رہا ہے فتح مکہ کے بعد، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو، ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر رکھتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو نہیں مانتے، اپنے ضابطے، ان کے اپنے قاعدے حرام اور حلال کے، غسل جنابت جو ہے فرض ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اس کے بغیر ہی ان کی زندگی کا سوچے کس قدر پلیدگی اور گندگی ہوتی ہے۔ تو ولا یحرمون، اور نہیں حرام ٹھہراتے ان چیزوں کو، اور بہت سی وہ چیزیں کھاتے تھے جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہوئی تھی، اور اللہ کی جو حلال کو وہ جو ہے رد کر دیتے تھے، اور یعنی کہ رسول نے جو بتایا ہے طور طریقے ضابطے ان کو نہیں مانتے، اور نہیں بناتے دین حق کو، یعنی کہ جو حق، جو اسلام جو اصل میں حق ہے اس کو وہ دین نہیں بناتے، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یہاں تک کہ وہ دے دیں جزیہ، ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ چھوٹے ہو کر اور ذلیل ہو کر۔ اب جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں ایک قانون دیا گیا ہے کہ مکہ کے سراؤنڈنگس میں جو غیر مسلم ہیں، اسی طرح صاحب کتاب بھی کیا کرتے تھے، یہودی اور نصارہ بھی، کہ ان کی کتابوں میں صاف اور واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شہادت تھی، اور اس شہادت کو وہ چھپایا کرتے تھے، اور وہ یہودیوں کی دشمنی جو آج تک، ایون ابھی بیٹھ کے سوچیں جو آپ میرے یہ سن رہے ہیں، یہودیوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے، دنیا میں کسی مذہب سے ان کی دشمنی نہیں ہے سوائے اسلام سے، اتنا بغض ہے، اتنا کینہ ہے، اور استغفر اللہ کہ اللہ ہی ان کو جو ہے ہدایت دے۔ اور آپ دیکھیں کہ فلسطین میں یہ کیا انہوں نے ظلم مچایا ہوا، اور ان کے بارے میں بھی ہمارا دین بڑی نرمی سے کام لیتا ہے۔ ان غیر مسلموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مکہ کی سراؤنڈنگ میں اگر وہ نہیں اسلام قبول کرتے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ مکہ کی سراؤنڈنگ میں رہ سکتے ہیں، اس صورت میں کہ وہ جزیہ ادا کریں، یعنی کچھ اپنی رقم اس زمانے کے لحاظ سے، یا کچھ چیز اس کی مالیت کے ادا کریں اپنے قبائل کی بود و باش کے لیے، کہ ان کے مذہب کو احترام دیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی، اور ان کو اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی، ایون دو کہ وہ مسلم نہیں ہیں، تو جزیہ دے کر وہ وہاں مکہ کی سراؤنڈنگ میں
آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ جزیہ دیں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ان کے اوپر ایک حکومت ہے جو مسلمز کی ہے، اور اس حکومت کے انڈر وہ رہ رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے رہیں گے جو خود کو بڑے سمجھتے تھے اور بڑے پلانر تھے، جب وہ کسی کے انڈر رہیں گے اور جزیہ بھی ادا کریں گے تو وہ پھر خود کو چھوٹا اور حقیر سمجھیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام تھا۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا، کسی نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، قریش نے ایسا بھی کہا، اور جو قومیں ان کی پشت پناہ تھیں ان میں سے اللہ کے نزدیک ایک پیغمبر بیٹے تھے اور دوسری کے نزدیک دوسرے پیغمبر بیٹے تھے۔ آج بھی جب میں ٹورڈز ایٹرنٹی کے پروگرامز دیکھتی ہوں دوستوں، اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ ٹورڈز ایٹرنٹی دیکھیں، یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس میں 9 مسلمز جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پادری ہے، کوئی چرچ کو چلانے والا ہے، کوئی عام بندہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ بڑے بلیسڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے۔ تو وہ جب بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاہب میں بہت تضاد ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر ہمیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا مر نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے۔ تو یہ بہت ساری کنٹرڈکشن جب اپنے مذہب میں دیکھتے ہیں اور عیاشی کی انتہا پہ پہنچ کے ان کو سکون نہیں ملتا اور زندگی میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہتی، تو وہ پھر ان کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور ایسا کھلتا ہے دوستو کہ جیسا ہمارا بھی نہیں کھلا۔ تو آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو بات میرے اوپر بیتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ویسا ہی کوئی کرے۔ ان میں سے کوئی تو ہوگا جس کے وہ اسلام بہت زیادہ متاثر کن ہوتا ہے، کہ کتنی مشکلوں سے وہ لوگ پہنچتے ہیں دین حق تک، اور کتنا ان کے اندر اطمینان ہے کہ وہ ایک کامل دین تک پہنچ گئے۔ اچھا جی، وہی قومیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی تھی، ذالک، یہ قولہم، ان کی بات ہے، بے افواہہم، ان کے منہ سے، یداہئون، مشابہت پیدا کر رہے ہیں، قول الذین، بات سے ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، من قبل، اس سے اللہ کے بیٹے کہاں سے پڑے تھے؟ یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی بات ہے جو ان کے منہ ادا کرتے ہیں، مشابہت پیدا کریں بات سے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، سے، اس سے پہلے۔ دوستو یہ ان سے پہلے بھی ظاہر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر آگے جو بھی پیغمبر آئے تو مشرک تو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ کسی نے اللہ کے بارے میں کیا کہا، کسی نے اللہ کے بارے میں کیا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی یہ کہتے تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ وہ مشابہت تھی جو ان سے پہلے اقوام نے جو شرک کیا نا، یہ اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، انہوں نے کچھ کی، انہوں نے اللہ پر کچھ اور طرح کے الزام لگائے، یا کوئی اور کسی کو بیٹا بیٹی اور کیا بنا دیا، اور انہوں نے ان 2 پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ قتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، انا، کہاں سے، یوفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اپنے کسی حق دین کی مخالفت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور حد کو کراس کر کے شرک میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی مار ہے۔ اور کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی کتنا صاف دین ہے،
کتنا کلیئر سب کچھ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس کے باوجود یہ کتنی بڑی بڑی باتیں جو اس دین پر کر رہے ہیں یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی ان کو پھیرنے مطلب اتنے واضح دین پر ایسی باتیں کرنا، پیغمبر موجود ہے اس سے استفادہ نہیں کر رہے، ان کی کتابیں موجود ہیں ان سے استفادہ نہیں کر رہے، بس ایک دشمنی کی آڑ میں جو ہے نا وہ دشمنی پر ڈٹے ہوئے دین کے خلاف. تو یہاں ان کا پھیرنے والا کون ہے؟ ان کا پھیرنے والا شیطان ہے، ابلیس ہے، مردود ہے جو ملعون ہے. اتخذوا انہوں نے بنا لیا اخبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو، وما حالانکہ نہیں امروا وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہن ایک الہ کی، واحدن ایک کی، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ اس کے علاوہ، الا ہوا مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں. اب یعنی کہ اس وقت قریش کے اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور آج بھی تو یہ دین چل رہے ہیں. اور کس پر چل رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اسلام کو قبول کر پا رہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک ان کے ارباب کی، ان کے علماء کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت خدا کے. انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنا لیا. وہ رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور دنیاوی مفاد کے عوض اپنی ساکھ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے سردار ہونے کے لیے وہ اصل باتوں کو چھپاتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں، دنیا میں منافع انہیں حاصل ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے حق کے اوپر پردے ڈالتے ہیں. حالانکہ ربانی جو ہوتے ہیں اور جو علماء ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، وہ خوب جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور باقی پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. اچھا جی، انہی میں سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ایک ٹرائنگل بنا لی. اس ٹرائنگل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے قرار پائے، اور بہت سے میرے خیال میں کیتھولک اس کو کہتے ہیں، یہ کیتھولک طبقہ ہے کرسچنس کا جو یہ مانتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے. تو دیکھیں اب کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا. اور ابھی بھی بہت سارے کیتھولکس ہیں اس دنیا میں جو یہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے. یعنی کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں نا وہ بھی مسلمان تھے، اور وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسا حکم پیچھے نہیں چھوڑا جس میں کہا گیا ہو کہ ہماری عبادت کرو، ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی، یعنی وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف وہی واحد ہستی ہے جو پوری دنیا کی کریٹر ہے. ایون ہر چیز اس کی کریشن ہے، پیغمبر بھی اس کی کریشن ہے، جنہیں ہم خدا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کی کریشن ہے. انسان کی جسارتیں دیکھیں کہ وہ انسانوں کو کہاں تک لے جاتا ہے. اسی ضمن میں ایک بات کروں گی کہ ہمارے جو بھائی ہیں شیعہ، وہ عموماً کہتے ہیں کہ یا علی مدد. تو ایک دفعہ مجھے کسی خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، تو یہ شرک ہے. مدد تو صرف اللہ سے ہے. ہم یا محمد مدد بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اور جو زندہ اور واحد ہستی ہے نا، جو زندہ ہے اور جو عطا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے، اور اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا دین کہتا ہے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے.
सूरह इखलास क्या कह रही है, इसके बावजूद वो कहेंगे कि या अली मदद। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो शिरक है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं देखें ना, और बड़ी ही एक उन्होंने मुझे भोंडी जिसको लॉजिक कहते हैं वो दी। कहते हैं देखें ना, दुनिया में वसीलों की ज़रूरत पड़ती है, सहारों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे में से अगर कोई गिर जाए और हम रास्ते में चल रहे हों तो हम दूसरे से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो हमें उठाने के लिए। तो मुझे इतनी जो है ये थोड़ी जो उनकी थ्योरी थी बहुत ही बकवास लगी। और मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि जब मैं ये सुनती हूँ तो फिर मुझे वो जो हो जाता है कि नहीं, मुझे सवाल ही नहीं करना चाहिए था कि आपके पास कोई लॉजिक, इतनी बड़ी आप बात आप कर रहे हैं, इतना बड़ा एक आपने यकीन बनाया हुआ है, आपके पास उसके लॉजिक होने चाहिए, लेकिन किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है। बगैर लॉजिक के फ़िरके बने हुए हैं और फ़िरके अल्लाह को पसंद नहीं है। नहीं कोई माबूद पाक है वो इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। मतलब कि अल्लाह पाक है वो हर रिश्ते से, हर किस्म के ताल्लुक़ से, हर किस्म की ताकत से। यानी उसकी ताकत वो वाहिद ताकत है जिसके साथ किसी की ताकत नहीं मिल के उसको इजाफ़ा नहीं करी। वो हर सिफ़त में, वो हर मतलब अपने हक़ में वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला। युरीदून वो चाहते हैं अन युत्फ़िऊ कि वो बुझा दें नूर अल्लाह के नूर को बेअफ़वाहिम अपने मुँह के साथ, व याबा और इनकार करता है अल्लाह इल्ला मगर अन ये के युतिम्मा पूरा करे नूरहु अपने नूर को, वलाउ और अगरचा करे हुल काफिरून नापसंद करें काफिर। दोस्तों ये कितनी आयत है? 33 और 32 मेरे ख्याल में आयत है। दोस्तों आज हम देखते हैं यहाँ तक पढ़ते हैं या आगे पढ़ें एक आयत और। यानी कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी तरह तरह की बातें इस्लाम पर कर रहे हैं। तर्जुमा देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो बुझा दें अल्लाह के नूर को अपने मुंह के साथ, और इनकार करता है अल्लाह के ये कि पूरा करे अपने नूर को, और अगर नापसंद करें काफिर। यानी काफिर जो है हक़ को तो नापसंद करते ही करते हैं, और उसके लिए वो तरह तरह की बातें, तरह तरह के दूसरे कौम को साथ मिलाना, आवाम को प्रेशराइज़ करना कि देखिए यहूदी ये कह रहे हैं, ईसाई ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। प्रेशर हो गया ना लोगों पे, तो वो उस प्रेशर के ज़रिए अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। और ये बात करने का ज़रिया क्या है? बात करने का ज़रिया मुँह है। सोच का ज़रिया क्या है? दिमाग है। तो उनका दिमाग फतूरी दिमाग जो है फतूर लाता है, और फिर वो अपने मुंह के ज़रिए इजहार करते हैं, और इन बातों के ज़रिए और तरह तरह की जो है मीन मेख निकालने के ज़रिए वो अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश करें। जबकि अल्लाह का नूर किस लिए होता है? फैलने के लिए होता है, गालिब आने के लिए होता है। और अल्लाह है जो इस नूर का मालिक है, तो कैसे हो सकता है कि वो किसी की जो है किसी की चालों से अपने नूर को बुझा दे? नहीं, उसका नूर हर सूरत में हावी होकर रहेगा, अगरचा काफिर नापसंद करें। वो है वल्लज़ी अल्लाह ही वो ज़ात है अरसल जिसने भेजा रसूल हो अपने रसूल को बिल खुदा साथ हदायत के, व दीनुल हक़ के और दीन हक़ के, लियुज़हिरहु ताकि वो गालिब करे इसको, अलद दीन पर कुल्ल ही तमाम अदियान पर, वलाउ और अगरचा करहल मुशरिकून मुशरिक इसको नापसंद करें। सुबहान अल्लाह। ये दुनिया बनाना, अदियान भेजना, किसको पहले भेजना है, किसको आखिर में भेजना है, किसको किताब देनी है, किसको सहीफ़ा देना है, किसको नबी बनाना है, किसको रसूल बनाना है, ये अल्लाह की प्लानिंग थी ना। अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया हुआ है, तो एंड तक वो एंड जो भी इंसानों ने नहीं देखा, ये कहाँ से दुनिया शुरू हुई उसका हाल अल्लाह को मालूम है। बीच में क्या हुआ सब मालूम है, एंड में क्या होगा सब मालूम है। सुभान अल्लाह, इतना ज़्यादा इल्म का मंबा अल्लाह, और उस पर बातें की जा रही हैं। और ये दुनिया भी उसकी हिकमतों में से एक हिकमत है कि उसने अल्लाज़ी वो ज़ात है जिसने भेजा, उसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, ताकि वो गालिब कर दे तमाम अदियान पर इसे, और अगरचा मुशरिक इसको नापसंद करें।
یعنی اسلام وہ واحد دین ہے جو واقعتاً دین ہے اور تمام ادیان پر غالب ہے۔ ادیان کون سے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ دین، میں استغفر اللہ، میں ہسٹری کی کچھ ویڈیوز دیکھتی ہوں تو وہ ایسی ریموٹ اور دور دراز کی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ کسی اسٹرکچر کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک پورا قبیلہ ہوتا ہے جو اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کون ہے۔ اسی طرح آپ اسی دنیا کے کسی اور پہاڑی، کسی اور سلسلے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کا، کہیں سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں درختوں کی ہوگی، کہیں چاند کی، سورج کی، ہر مظاہر قدرت کی پوجا ہو رہی ہوگی اور انہی کو خدا مانا جا رہا ہو، اور کسی انسان کو، عالم کو، مطلب ربی کو اتنا درجہ دے دیا گیا ہوگا کہ اسے خدا بنا دیا گیا ہوگا۔ یعنی مختلف ادیان ہیں، اور کچھ صحیح دین ہیں جیسے کرسچینٹی، یہودیت، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور بہت سے صحیفے، یہ سب 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ سب صحیح تھے، اور انہوں نے کس کی ترویج کی؟ اسلام کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی ترویج کی؟ اسلام کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، اور یہ بات مشرکین کو پسند نہیں ہے۔ مشرک وہ ہے جو حق سے، حق کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کل اسرائیل اور انڈیا وہ ملک جس میں جرأت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، جس کے میں اسے ملک ماننے سے بھی وہ ہوتی ہوں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور عوام بھی بیچارے بے قصور ہی ہوتے ہیں۔ قصور تو حکومتوں کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو کہ اسلام کا دشمن ہے، یہودی ہیں وہاں پہ، کفار جو دشمن ہیں، ان کو ایک دوسرے کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ایک دوسرے کے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ازل سے ابد تک یہ ساتھ ہی ہیں، کیونکہ کفار کا جو گروپ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے مواقع پہ یہ کھل کے جب کوئی جنگ ہوتی ہے، جب کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے مل کے سامنے آتے ہیں، اور مل کے سامنے آتے ہیں اور منہ کھاتے ہیں۔ تو دوستو، حکم اللہ کا ہی چلے گا، فتح اسی کے دین کی ہوگی، اور جس کو وہ چاہے گا غالب کرے گا، اور جس کو وہ چاہے گا نیچے کرے گا۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، آئی تھنک 33 آیت ہے، میں دیکھ لوں، 33 آیت ہم نے آج 33 آیت پر ختم کیا ہے۔ تو اب مغرب کا ٹائم ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، یا کہیں کوئی کمی ہے، یا کسی طرح کی بھی کوئی آپ اس میں چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کمنٹ کر کے نا میری اصلاح کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا چاہیے، آیا آپ کو سمجھ آتی ہے، یا اس میں کوئی کمی اور کجی تو نہیں ہے۔ میں اپنی اپنی سی کوشش کرتی ہوں، اور قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور میں یہ اس کو چاہتی ہوں کہ یہ جو پیغام ہے نا قرآن کا، وہ ہر سننے والے تک پہنچے، ہر دل تک پہنچے، اور وہ شعوری طور پر اس قرآن کو اپنی زندگی میں ایڈ اپ کر لے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔